बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। कागज भी खून का है, कलम में भी खून है, लिखना भी मुझको खून है, मैं किस तरह लिखूं। नाजरीन, आज पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, बस्ती बस्ती, करिया करिया हमारे दुश्मन ने खून में नहला दिया है, रंगीन कर दिया है। और शायर की जुबान में हर नौजवान ये कहने पे मजबूर हो गया है कि उठाओ फूल के वहशत पसंद हूं, अब तो बिछाओ कांटे के करवट बदल रहा हूं मैं। नाजरीन, हम किस तरफ जा रहे हैं? पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में हमारे मजहब को दहशतगर्दी का नाम दे दिया गया है। हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने किस रास्ते पे जाना था, हम आज इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत शरीके गुफ्तगू होंगी वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। वो कालअदम तहरीक सिपाही सहाबा जो है उसके अमीर थे और आजकल अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह हैं, जनाब मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। मैं आपको मुआशरा के फोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। और देखें जी, जो हालात हैं इस वक्त आपके सामने हैं और आप इन तमाम पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जवाद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े हसास उन्वान के ऊपर मुझे इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए कहा है। बहुत मुनासिब होगा कि आज से 1450 साल कबल के हालात पर मैं हल्की सी नज़र डाल दूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अरब का मुआशरा क्या था, उस वक़्त के हालात को और आज के हालात का हम आपस में मवाजना करें तो यकीनन वो मुआशरा आज के मुआशरे से बदतर था। वो लोग जिन्होंने अल्लाह का दर छोड़ करके बुतों के सामने सर झुकाया करते थे, पूरे जिस्म से कपड़े उतार करके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे, घर में बच्ची पैदा हो जाए उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाया करता था, औरत को शोरूम में सजा करके उसकी यूं बोलियां लगा करती थी जैसे मंडी के अंदर माल की बोली लगा करती है। इस अंदाज में छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, कत्लो क़िताल हुआ करता था। पानी लगाने के ऊपर मुआशरे के कितने लोग मारे जाए, यानी जहालत के दौर की आप बात, जहालत के दौर में ये बात थी। तो उस जहालत के दौर को ख़त्म करने के लिए रोशनी का पैगाम लेकर के आने वाले जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर के सिर्फ एक बड़ा खूबसूरत किस्म का जुमला फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। ये जुमला कह करके कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। बज़ाहिर ये एक जुमला था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें आ गई थी कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान देने वाला नहीं है। ये पुरानी जहालत की बातों को छोड़ें, अब रोशनी की तरफ आइए। जी, आपने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशत मुबारका के बाद और फिर 40 साल के बाद ऐलान नबूवत के बाद वो लोग जो आपस में लड़ा करते थे उन्हें पैगंबर ने आपस में भाई भाई बना दिया और आपस में मोहब्बत करते हुए नजर आए। जो रहज़न हुआ करते थे उनके अंदर पैगंबर ने ऐसी उनकी तरबियत की है कि मुआशरे के लोगों की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर आ गई है। और जो रास्तों में बैठ करके लोगों को लूटा करते थे, आज लोगों की इज्जत बचाने के लिए यही लोग मैदान में आए, मुहाफिज बन गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज बड़े अफसोस के साथ आपने बड़ा खूबसूरत किस्म का उन्वान दिया। आज हमारा मुआशरा, जब इसके ऊपर हम नज़र दौड़ाएंगे, हम कहाँ पहुँच गए हैं। नाम लेते हैं हम इस्लाम का, कलमा हम पढ़ते हैं, उम्मती हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहलवाते हैं, लेकिन न हमारी सूरत नबी जैसी है, न सीरत हमारी नबी जैसी है, न आमाल हमारे पैगंबर के बताए हुए हैं। हम जुबान से ज़रूर कलमा पढ़ते हैं,
عمل کے لحاظ سے ہم نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ کفر جو مسلمانوں سے ہر وقت ڈرتا تھا، جس کے اوپر مسلمان کا خوف ہوا کرتا تھا، رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، آج وہ کافر مسلمانوں کو منہ کھول کر کے لیکن مولانا صاحب اس کا ذمہ دار آپ کو کس کو قرار دیتے ہیں؟ یقیناً اس کے اندر آپ معاشرے کے تمام لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار بنیں گے، کسی ایک کو نہیں کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں ملک کے کتنے طبقات ہیں، کوئی ایک طبقہ آپ سامنے رکھیں کس کو آپ بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ سیاستدان ہوں تب، لیڈر ہوں تب، اور ملک کی مختلف جماعتوں کے ذمہ داران ہوں، ان تمام کو آپ جب عملی طور پر دیکھیں گے تو 100% آپ کہیں کہ اس کے اوپر پورا اتر جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ حضرات علماء کرام، ان کے اندر اعمال کے لحاظ سے کمزوریاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے کو درست کرنے کے لیے جتنا کردار حضرات علماء کرام کا ہے شاید کسی اور کا نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جن کا ابھی سب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دین میں تو ہمارے میں کوئی کمی نہیں، الحمدللہ دین فطرت ہے، لیکن ہمارے علماء نے وہ حق ادا نہیں کیا جو ان کا راستہ جس طرح سے متعین یا جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں حضرات علماء کرام نے ملک کی مساجد جو آباد ہیں یہ علماء کرام کی وجہ سے ہیں۔ مدارس عربیہ آپ دیکھیں، اس سال صرف ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے یہاں یکجہتی تو کوئی نہیں نظر آتی، نہ یہ شیعہ مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے، یہ وہابی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، اتحاد تو کہیں نظر نہیں۔ اس کے باوجود بھی میں صرف ایک جملہ کہہ کر کے اگلا جواب دیتا ہوں کہ اس سال ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدارس جن کا وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہے، ایک سال میں 55,000 بچوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کا باقاعدہ درس نظامی اس سال پڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں اختلاف تھا، اختلاف ہے، اختلاف رہے گا، اس کے باوجود بھی کہ اختلاف ہے، مدارس بھی دیوبندیوں کے علیحدہ ہیں، بریلویوں کے علیحدہ ہیں، اہل حدیثوں کے علیحدہ ہیں، سنیوں کے علیحدہ ہیں، شیعہ کے علیحدہ ہیں، لیکن جب ملک میں کوئی قومی مسئلہ آیا کرتا ہے، کوئی اہم عنوان آیا کرتا ہے، آپ جون سے کی طرف اشارہ کریں گے، میں تقسیم ملک سے پہلے سے لے کر اس وقت تک ملک کے اندر جب بھی کوئی اہم ایشوز کے اوپر قوم نے محسوس کیا تو حضرات علماء کرام ہی ہوا کرتے ہیں جو سر جوڑ کر کے بیٹھا کرتے ہیں، اور سر جوڑ کر کے جب بھی بیٹھے ہیں اس وقت جو مسئلہ ہوتا ہے ابھی آپ محسوس نہیں کرتے جو ملک کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ابھی آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو آپ نے بات کی ہے ان سب چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، 64 سالہ تاریخ میں ایسے بدترین قسم کے حالات شاید کبھی نہ ہوئے ہوں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے ایبٹ آباد آپریشن کے بعد اور کراچی کے واقعہ کے بعد ہمارا ملک غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس وقت سیاستدان ہو تب، لیڈر ہو تب، مذہبی رہنما ہو تب، کوئی تاجر ہو تب، ملک کے کسی معاشرے سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہو، یہاں تک کہ آپ حضرات بھی، میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، آپ اپنی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ کل کراچی اسلام آباد میں ایک صحافی کا 2 روز پہلے اغوا ہوا، جس کو ہم سب نے کنڈیم کیا، جی آج اس کی لاش سامنے آ گئی ہے۔ یعنی معاشرے کا کوئی فرد بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس لیے جہاں میں یہاں ایک سوال کرتا چلوں ضرورت کہ ہے، آپ نے کراچی اور ایبٹ آباد والے واقعے کا ذکر کیا، تو آپ کسی طرف اشارہ کریں گے کہ ان دونوں واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی کہ ایبٹ آباد آپریشن کو گزرے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر رہا ہے، گورنمنٹ کے بار بار اعلان کے باوجود آج تک اس کے اوپر کوئی کمیشن نہ بن سکا۔ کمیشن تو وجود میں آ گیا، اس کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال وہ بھی پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف آیا ہے، جو بیٹھ کر کے فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف آیا ہے، اور یہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ گزر گیا، کیا وجہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، چند لوگ اگر تھے وہ
ایک تو ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ اسامہ بن لادن وہاں تھا بھی یا یہ نہیں۔ تو ایبٹ آباد کے واقعے کی بات ہو گئی، تو دونوں واقعات کو اگر آپ جوڑتے ہیں آپس میں تو اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے گا۔ میرے نزدیک تو ہمارے حکمران ہیں جو اس کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کرنا۔ یہ باہر سے آ کر کے لوگ ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہو جائے، غیر ملکی ہیلی کاپٹر آئے ہیں، طیارے آئے ہیں جو ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، اور ہمارے ریڈارز کو انہوں نے جام کر دیا، اور جام کرنے کے بعد کئی گھنٹے وہ آپریشن کرتے رہے۔ مجھے افسوس ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ آئے، ہمارے حکمران بھی رات کو سوئے ہوئے تھے، فوج کے سربراہ بھی سوئے ہوئے تھے، ایجنسیوں کے ذمہ دار بھی سوئے ہوئے تھے، کوئی بھی اس وقت جاگ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے سوتے ہوئے آ کر کے اس انداز میں آپریشن کر دیا۔ یہ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری حالت یہی رہی کل آنے والے وقت میں، وہ پھر اگر بھرپور انداز میں آ کر کے پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر دیتے ہیں، پاکستان کی ایٹمی قوت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کون ان کا محافظ ہوگا؟ جس طرح ہم ٹکڑوں، ٹولیوں، گروہوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہے، تو یہ تو کبھی بھی ممکن ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ میں ایمانداری سے اس وقت سمجھتا ہوں سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملک جتنے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، تمام سیاستدانوں کو اپنے اختلافات ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بن جانا چاہیے۔ اب جماعتوں کو بچانا، سیاست کو بچانا، میں کہتا ہوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی ذات کو بچانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب ملک کو بچانے کا مسئلہ صرف سیاستدان کریں یا علماء نے بھی یہ کرنا؟ میں کہتا ہوں، میں علماء کرام کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں مذہبی جماعتوں سے، میں آپ کی وساطت سے اپیل کر رہا ہوں، میں مذہبی جماعتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں سیاستدانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، عسکری قوت کے ذمہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت لڑنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت ملک کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ ملک داؤ کے اوپر لگ گیا ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، آپس میں اختلافات کرتے رہے، کل ملک کا نقصان ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا بنے گا ہمارا؟ یہ ملک ہمارا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد جو ملک ہم نے حاصل کیا تھا، یہی ہم نے رہنا بھی یہیں پر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ برا دن ہمارے دیکھتے ہوئے نہ آئے۔ اگر اس ملک کو نقصان ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کس کے در کے اوپر جا کر کے جھکیں گے؟ یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ علامہ صاحب نے تمام مذہبی جماعتوں اور پولیٹیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، تو اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو اس کے ساتھ جاری ہے۔ محمد احمد لدھیانوی صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی تمام مذاہب اور تمام جو فرقے ہیں اور تمام پولیٹیشنز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے سب اس اپیل کو ویلکم کریں گے، اور ہم بھی ان کی اپیل کو ویلکم کرتے ہیں۔ سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں۔ لیکن جی یہ اپیل پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سب ویلکم کریں گے۔ کیا اس کی ابتدا ہمیں اس بات سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اختلافات یقیناً ہوں گے، پہلے اس سے تو ہم نکلیں، کوشش کریں کہ ان فرقوں کے اس جو سلسلہ ہے اس سے باہر آ کے ہم سوچیں اور مسلمان بن جائیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اس پہ کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ناموس رسالت کے کیا اس کی ابتدا آپ کریں گے؟ ناموس رسالت کے عنوان پر جو 15 دسمبر کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ملک کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران موجود تھے۔ اس سے زیادہ وقت نہیں ابھی گزرا، ابھی یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، چونکہ قومی ایشوز تھا اور اس کے اوپر تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے سر جوڑا، اور جب سر جوڑ کر کے آئے تو جس ایشو پہ آئے تھے گورنمنٹ نے اس کی وضاحت کر دی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ 295C جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ اسی انداز میں باقی رہے گی۔ تو جب بھی قوم نے سر جوڑا ہے اس وقت مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر میرے لائق کوئی بات ہو، میں تو اپنی طرف سے ساری آفریں کرتا ہوں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے۔ جو ہمیں کوئی کہے گا انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ جی اچھا، ایک یہاں پہ بتائیں کہ پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کی واردات کو سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا
ہمارے ملک کے وزیر داخلہ شاید انہوں نے طوطے کی طرح سبق ایک ہی یاد کر رکھا ہے، انہیں شاید دوسری بات کوئی آتی نہیں ہے۔ اور میں اسے یہ کہوں گا کہ کسی چیز کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو یوں ہی ایک چیز کا نام لے دیا جایا کرتا ہے۔ میں اسے اگر اس انداز میں کہوں، ابھی ملک بنا تھا، ملک کو بنے ہوئے چند سال ہوئے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان، جنہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ عام کے اندر ابھی انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے خطبے کا، اس وقت اسے گولی مار دی گئی تھی اور گولی مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ جو قاتل تھا اسے بھی اسی وقت وہیں پر گولی مار دی گئی تھی، جو آج تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکا۔ میں سمجھتا ہوں جب کسی چیز کو دبانا ہوتا ہے، کسی چیز پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے تو اس انداز میں یوں ہی کیا جایا کرتا ہے۔ میرے نزدیک وزیر داخلہ نے یہ ایک لفظ صرف طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے۔ میں نے ٹیلی ویژن کے کئی پروگراموں کے اندر اسے چیلنج دیا ہے کہ آپ نے میری جماعت کو یا مجھے یا میرے کارکنوں کے بارے میں اگر تمہارے خلاف پاس کوئی پروف ہے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے تو لے کر کے آئیے۔ میں آج آپ کی وساطت سے پھر انہیں کہتا ہوں، یہی میرا چیلنج ہے کہ وہ پروف لے کر کے آئیں، مجھے یا میری جماعت کا ملک کے کسی دہشت گردی کے واقعہ میں ملوث ہونا وہ ثابت کر دیں، میں لکھ کر کے دوں گا، مجھے اسی وقت گولی مار دی جائے، میرا خون معاف ہوگا۔ اچھا، لیکن آپ کی جماعت کو کل عدم قرار کیوں دے دیا گیا اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ یہ بھی دیکھیں، اس وقت ملک پہ اوپر حکومت ایک آمر کی تھی، جسے آج ملک کی تمام سیاسی جماعتیں آمر کہتی ہیں، جابر کہتی ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑے گی، اس آمر نے اپنے دور حکومت میں جتنے آرڈیننس جاری کیے تھے، ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں نے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان دونوں جماعتوں نے اپنے خلاف اس کی طرف سے جو آئے ہوئے آرڈیننس تھے ان تمام کے تمام کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف باتیں جو تھی انہیں تو غیر مؤثر قرار دے دیا، اور ہمارے خلاف جو تھا وہ ابھی تک مؤثر ہے۔ اس نے جب یہ آرڈیننس جاری کیا تھا، گورنمنٹ سپریم کورٹ میں گئی تھی اس فیصلے کی توثیق کروانے کے لیے، ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ ہمارے خلاف یہ غلط قسم کا الزام ہمارے اوپر لگا کر کے ہمیں بین کر دیا گیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، ملک کا عدالتی نظام جو ساری باتیں کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں، ججز آزاد ہو گئے ہیں، 7 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، نہ تو گورنمنٹ اپنے فیصلے کی توثیق کروا سکی ہے، ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، آج تک عدالت اس کا ہمیں حق نہیں ہمارا دلوا سکی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، اس عدلیہ پہ آپ کو اعتماد ہے؟ میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اس کیس کو سماعت کیا جائے اور ہمارا موقف تفصیل سے سنا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہو سکے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک مجھے بتاتے جائیے گا کہ کیا یہ جو دینی جماعتیں ہیں یہ امن کا گہوارہ ہونی چاہیے، ان سے پھول جھڑنے چاہیے، خوشبو آنی چاہیے، ایمان کی تازگی ادھر سے آنی چاہیے، چاہے جائے کہ سپاہ اور لشکر کے لفظ ان کے ساتھ لگے ہوں، کیا ضروری ہے یہ؟ دیکھیں، سپاہ تو سپاہی ہوتا ہے، جی سپاہی تو چوکیدار ہوتا ہے، سپاہی تو پہرے دار ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں سر ان الفاظ کو جس طرح سے بنا دیا گیا ہے، چلو اس طرح سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ کہ جی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے، جی فلاں سپاہ نے کر دیا، کوئی جناب دہشت گردی ہوئی فلاں لشکر نے کر دیا۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے کسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر دینا کہ چونکہ یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، اور اگر مقابلے میں ہمارے پاس بھی وہ وسائل ہوں، اختیارات ہوں، ہم بھی اپنے جواب دے سکیں۔ میں نے کہا ہمارے خلاف جتنی باتیں گورنمنٹ کی سطح پر یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہمارے خلاف کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی واقعہ میں ہم ملوث نہیں ہیں۔ اور اگر میں اگلا جملہ بھی کہتا ہوں، اگر ہم کسی واقعہ میں ملوث ہوتے ہمیں کسی نے معافی بھی نہیں دینی تھی، آج ہم پسے دیواریں زندہ ہوتے، نامعلوم ہمیں کوئی سزا ملی ہوئی ہوتی۔ میں اس لیے بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو میں نے کہا واقعات کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے۔ ابھی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، کراچی کا واقعہ جو ہوا ہے وہاں پر ہمارے وزیر داخلہ نے فوراً کہا
کہ یہ لشکر جنگوی کی کارروائی ہے مجھے بتلائیں، اگرچہ میرا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لشکر جنگوی کا کون سا آدمی وہاں پر ملوث ہے اس کا نام بتلائیں تو جو وہاں پر پکڑا گیا ہو۔ وہاں جو جانے والے تھے کچھ مارے گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں۔ جو پکڑے گئے ہیں کم از کم ان کا تو بتلائیں، ان کا نام کیا ہے، کون سے لشکر سے ان کا تعلق ہے، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے، کس مسلک سے ان کا تعلق ہے، کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ آج کتنے دن گزر گئے ہیں، آدمی بھی ان کے پاس ہیں، بتایا بھی نہیں جا رہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ الزام لگا کر کے وہ خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ میں اگلے دن کسی ایک سیاستدان نے کہا، میں تائید کرتے ہوئے اس سیاستدان کی کہنا چاہتا ہوں ایمانداری سے، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ جب تک اس ملک کے وزیر داخلہ رہیں گے اس وقت تک اس ملک کے اندر یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ مولانا صاحب، جو مسجدوں میں بم دھماکے اور خودکش دھماکے اور قتل و غارت گری ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی تو اسلام کے نام پہ ہی مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں اس کے اوپر گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ گورنمنٹ نے جب ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، کہیں بم دھماکہ ہوا کسی مسجد پہ، باڑے پہ، کسی بارگاہ، کسی دربار کے اوپر، اس وقت بڑی جلدی میں پھر جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلوایا کرتے ہیں، اور جب 2-3 مہینے سکون کے ذرا گزر جاتے ہیں اس وقت پھر غفلت کی نیند لمبی گولیاں کھا کر کے یہ سو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ذمہ دار یہ ہیں، یہ اتنا بڑا حساس عنوان ہے۔ ان کو سونے کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا بڑا ان کو خواب غفلت سے اٹھاتے رہے۔ ہم نے تو اس کے اوپر ہمیشہ انہیں جگاتے رہے، بیدار کرتے رہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی کسی گورنمنٹ نے ہمیں بلوایا ہم سر کے بل چل کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ چیف جسٹس صاحب کا سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں بلوایا، 3.5 گھنٹے ہم نے جا کر کے ان کے عدالت کے اندر جا کر کے اپنا موقف پیش کیا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے متحدہ علماء بورڈ بنایا، میں 3-4 سال سابقہ دور میں بھی اس کا ممبر رہا، موجودہ دور میں 1 سال انہوں نے ہمیں ممبر بنایا۔ اس کے بعد ان کا کوئی فضل کریم صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا، ان کی چیئرمین شپ ختم ہوئی، اور چیئرمین شپ جو ہی ختم ہوئی اس کے ساتھ انہوں نے نئے چیئرمین بنائے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ نئے ممبر آئیں گے، اب نئے سرے سے بیٹھ کر کے اس کو مسئلے کو آگے چلائیں گے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ علماء بورڈ جس کی کاوشوں، کوششوں، کارکردگی کو خود میاں شہباز شریف صاحب سراہتے تھے، ہمیں مبارکباد دیتے تھے، اب جب نیا بورڈ بنایا ان لوگوں کو اس کا ممبر بنایا جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عوام کے اندر جن کی جڑیں نہیں ہیں، عوام جنہیں جانتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سیاسی جیسے یہاں رشوت چلا کرتی ہے اس انداز میں ان لوگوں کو ممبر بنا کر کے بٹھا دیا۔ لڑائی میری اور آپ کی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے تیسرے کو بٹھایا، نہ مجھے سنا نہ آپ کو سنا، کیسے مسئلہ حل ہو سکے گا؟ وہ بیٹھ کر کے اگر فیصلہ بھی کر دیں گے، میں کہہ دوں گا میں نہیں مانتا، آپ کہہ دیں گے ہم نہیں مانتے۔ آپ کے جو آپسی علماء کے معاملات ہیں ان میں بھی عوام ہی سفر کر رہے ہیں؟ مثلا اختلاف جو ہے فضل کریم صاحب کا اور آپ کا کوئی ہوتا ہے تو اس میں چیف منسٹر جو ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو فضل کریم کو 4 سال تک علماء بورڈ کا چیئرمین مانا، میں تو اس کی صدارت میں بیٹھتا رہا۔ میرا اختلاف اس کے ساتھ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال 12 ربیع الاول کو فیصل آباد میں اس کی قیادت میں نکلنے والے جلوس نے ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا، مولانا ضیاء القاسمی کے گھر کو جلایا، قرآن پاک کے درجنوں نسخے جلا دیے گئے۔ میں نے تو اس کے اوپر انہوں نے اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ فائرنگ کسی دوسری طرف سے ہوئی تھی اور پھر رد عمل میں یہ کچھ ہوا، اس طرح تھا، یہ آپ وضاحت کر دیجیے۔ رد عمل کے طور پر بھی کیا قرآن پاک کو جلانے کی اجازت ہے؟ کسی کے گھر کو جلانے کی اجازت ہے؟ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ تھانے کو آگ لگائی گئی تھی، چلیں مسجد کے، میں پہلے تو مانتا نہیں ہوا نہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی تیسرا گروہ ایسا کر رہا ہے جو ہم مسلمانوں کے درمیان یہ منافرت پیدا کی؟ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہماری صفوں میں اگر کوئی ایسا آ گیا ہے، ہم اپنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم نے اپنی جماعت کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں اپنی جماعت کے نیچے کے کارکن سے لے کر اوپر تک سب کو کہتا ہوں کسی مشکوک آدمی کو اپنے قریب نہ رہنے دیں، کسی کو بغیر واقفیت کے راہ کو اپنے گھر میں نہ سیدھی بات کریں نا، انڈیا، امریکہ، اسرائیل یا کوئی اور؟ دیکھیں اس وقت جو کراچی والا واقعہ ہے، آج کے اخبار میں بھی وہ نیازی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، کل بھی غالباً انہوں نے لکھا کہ وہاں پر جو مارے گئے ہیں ان
کے ختنے نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا تھا، وہاں ایک دہشت گرد مارا گیا تھا، اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اس کو لاوارث بنا کر کے دفن کیا گیا تھا، اگلے دن قبر میں دیکھا تھا مردہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ بات بھی گورنمنٹ اس طرف کو جاتی نہیں ہے۔ اصلی دشمن ہمارا انڈیا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے انہیں خوف آتا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ ختنہ کس کا نہیں ہوتا؟ ہندو نہیں کرواتے۔ اس لیے ان باتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، انہیں خوف کس بات کا انڈیا سے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی ان کی کمزوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے جو آدمی کمزور ہوتا ہے وہی آزادی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی امریکہ نے ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کہا کہ ہم آئندہ پاکستان کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں گے۔ کیوں کریں گے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے؟ پاکستان والوں نے 35,000 مسلمانوں کو ان کے کہنے کے اوپر ذبح کروایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران کمزور ہیں، اور اس کمزوری پہ بات کریں گے ہم کیسے قابو پایا جا سکتا ہے بریک کے بعد۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، یہ کمزوری کیسے دور ہو سکتی ہے حکومت کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ پہلے نمبر پر ہمارے حکمرانوں کو مسلمان بننا چاہیے، انہیں اپنی آئیڈیل شخصیات خلفائے راشدین کو بنانا چاہیے۔ خلافت راشدہ کا دور دنیا کے اندر ایک سنہری دور ہے جسے آج بھی ان کی عظمتوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ وہ دور تھا جب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی جایا کرتی تھی۔ بظاہر تعداد میں تھوڑے بھی ہوا کرتے تھے، مقابلے میں کفر لاکھوں کی تعداد میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جرت، یہ بہادری، یہ استقامت، یہ اسلام سکھائے گا ہمیں، اور مذہب دین کی وجہ سے یہ آئے گی۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو انہیں عملی لحاظ سے مسلمان، یعنی ہم عملی طور پہ کمزور پائے گئے ہیں حکمرانی کے طور پہ؟ یقیناً پائے گئے ہیں۔ اس انداز میں آپ دیکھیں وہاں بھی فتنے آئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہ غلامی ابھی تک ان کی جڑوں سے نکلی نہیں ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نوکر ہوا کرتے تھے امریکہ کے، اب غلام بن چکے ہیں۔ صحیح۔ غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا گیا۔ سابقہ دور میں پرویز مشرف کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس غلامی سے ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ یہی تو تدبیر کرنی ہے۔ یہ بھی اسی وقت آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا، مسلمان بننا ہوگا۔ ہماری آئیڈیل شخصیات پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پورا پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں۔ مکہ مکرمہ میں کتنے تکلیف دہ حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی مساجد ایک نہیں کرنی ہوگی؟ مساجد تو ایک ہی ہیں، اب بھی یہی تو نہیں ہے نا جی۔ اب نماز دیکھیں نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا سبق ہوگا، میسج ہوگا کسی کے لیے، کہ ہم چاہے کسی بھی کی مسجد ہے اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، لیکن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ بن جائے۔ کہ ایسا نہیں ممکن؟ دیکھیں، نماز تو ہمارے لیے طریقہ جو ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، اور رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سامنے سے دیکھا ہے، دیکھ کر کے انہوں نے جو بیان کر دیا ہے کہ پیغمبر یوں نماز پڑھتے تھے، بس ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے، قابل عمل۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، وہ کسی کی مسجد میں بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے امان ہو۔ وہ مسجد خدا کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو، تاکہ دیکھیں وہاں پہ ابھی یہ میسج ان اغیار کو نہیں جا رہا ہماری طرف سے۔ کبھی دیوبندیوں نے بریلویوں کو نہیں روکا، کبھی بریلویوں نے دیوبندیوں کو نہیں روکا، کبھی اہل حدیثوں نے کسی دیوبندی کو نہیں روکا، کسی دیوبندی نے کسی اہل حدیث کو نہیں روکا۔ مسجدیں ہیں، ساری مسجدوں کے اندر سارے لوگ جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نماز کے اندر یہ دیوبندیوں کی، سنیوں کی مسجد ہوتی ہے، اہل حدیث جا کر کے رفع دین کرتا ہے، اونچی آواز سے امام کے پیچھے آمین کہتا ہے۔ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد کہیں بھئی آپ نے یہ کیا کیا ہے، یا کسی کو کہیں آپ کیوں رفع دین کر رہے تھے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں عملی طور پہ بھرپور طریقے سے مکمل مسلمان بننا ہے، پھر ہم اس غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ فرمائیے گا کہ آپ نے
سیاسی طور پہ پولیٹیکل طور پہ الیکشنز میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر جماعت کو سپورٹ کیا، اسی طرح سے ہے یقیناً، لیکن آپ کی حمایت کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں کرتی؟ مجھے جواب صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، میں نے پہلے ہی کہا اعمال کے لحاظ سے یہ لوگ کمزور ہیں. سیاستدان خاص کر کے جو لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں اچھا، کرتے. اس میں یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آپ نے کس کس جماعت کو سیاسی طور پہ الیکشن جتوانے میں مدد کی؟ دیکھیں، میرے تو خیال میں شاید ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہ ہو جس کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر تعاون نہ ہو. ہم چونکہ باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں ہیں، ہم مذہبی جماعت ہیں، اس لیے ہم اپنے کارکنوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے حلقے کے حالات کو سامنے رکھ کر کے وہاں کا جو امیدوار آپ کو اچھا لگے یا آپ کے مشن کاز کے قریب ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیں. اس لحاظ سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، صوبہ سرحد کے اندر ANP، کراچی میں MQM، اس انداز میں جمعیت علماء اسلام، کئی جگہوں کے اوپر جماعت اسلامی، ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہوا ہے. میں نے گزشتہ کئی پروگراموں کے اندر باقاعدہ نام لکھ کر کے دیے تھے کہ کون سے شہر میں کون سے امیدوار کے ساتھ ہم نے تعاون کیا، اس کی پارٹی کا نام میں نے لکھا تھا، اس امیدوار کا نام لکھا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا اگر کوئی انکار کرے گا تو میں وہاں پہنچ کر کے اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر کے اس کے سامنے چلا جاؤں گا اور بتلاؤں گا کہ تو فلاں جگہ کے اوپر ہمارے پاس آیا تھا اور ہمارے کارکنوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. اچھا، پیپلز پارٹی میں کون سے امیدوار ہیں جن کو آپ نے جتوایا، سپورٹ کیا جن کو؟ یہ ہمارے ملک کے اس وقت مذہبی امور کے وزیر ہیں خورشید شاہ صاحب. ان کے ساتھ سکھر سے ہماری جماعت نے بھرپور انداز میں اس کے ساتھ تعاون کیا تھا. اسی انداز میں جمشید دستی صاحب یہ جو ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا تھا. اسی انداز میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر. اچھا، اسی لیے یہ ساری کراچی کی اور جو دہشت گردی ہے یا قتل عام ہے وہ ساری آپ کے ذمہ آ جاتی ہے؟ دیکھیں، میں ابھی چند روز پہلے اعلی تشیع کے لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ سنی تحریک کے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے ہمارے شہداء کا کہ ہم نے ان کو قتل کیا. لیکن جن لوگوں کے جتوانے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں ان کی اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں کہ وہی لوگ جو آپ کا نام لے کے نا، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں سے یہ جن کو آپ نے جتوایا ہے وہی آپ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. مجھے یہی افسوس ہے کہ جب انہیں سیاسی طور پر ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہمارے دروازوں کے اوپر ہوا کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد پھر جب ہم سے نظریں دوڑاتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں. ہمیں بھی اب سبق آ گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے کیا لایا الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ان تمام جماعتوں کے ان سارے حالات واقعات، انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے، سب کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں اہم قسم کے فیصلے کریں گے. اچھا، جنوبی پنجاب میں جو آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور وہاں بھی سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں تربیت گاہیں ہیں اور اس طرح سے یہ دہشت گردوں کو ٹرین کرتے ہیں اور وہاں نیٹ ورک ہے. کہ میں تو اس کا بھی رد کرتا ہوں. اگر جنوبی پنجاب میں کسی جگہ کے اوپر دہشت گردوں کا کوئی نیٹ ورک ہے یا ان کا کوئی مرکز بنا ہوا ہے یا تربیتی کیمپ بنا ہوا ہے تو انہیں پتا ہے، وہاں جا کر کے انہیں اٹھا لیں. ہم نے کبھی کسی کی تائید آپ ہی کے سامنے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو کچھ پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں آپریشن ضروری ہے، کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جہاں کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، ملک کے کسی حصے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ جنوبی پنجاب ضروری نہیں ہے. ملک کے جس حصے میں کوئی دہشت گرد ہے، کسی نے کیمپ بنایا ہوا ہے، کوئی تربیتی کیمپ ہے، کوئی اور کسی نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے پناہ کی، گورنمنٹ کے علم میں ہے، آپریشن کر لیں اور وہاں سے اٹھا لیا جائے. یہ ابھی بھی آپ دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے مدارس عربیہ کے خلاف بھی بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. گجرانوالہ میں مدارس کے اندر پولیس داخل ہو گئی. ابھی پرسوں سیالکوٹ میں، پسرور میں پولیس جوتوں سمیت مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر داخل ہو گئی. کیا ان مدارس سے کبھی کسی کو کوئی چیز ملی ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مدارس عربیہ یہ تعلیم کے مراکز ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور آزادانہ طور پر مدارس عربیہ جتنا دین کا کام کر کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، شاید دنیا کی کوئی NGOز اتنی خدمت نہیں کرتی ہوگی جتنے مدارس عربیہ. اچھا مولانا صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو غلط فہمیاں، یہ جو شکوک و شبہات، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو گیپ ہے اپنے جو حکمران ہیں
کمیونیکیشن گیپ سمجھ لیں یا ان کے درمیان جو ہم آہنگی نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان یا آپ کے اور ان کے درمیان عوام کے درمیان جو عوامی رابطہ نہیں ہے خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے درمیان تو کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہاتھ ملوث ہے جو نادیدہ ہاتھ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں جھگڑوں میں رہیں گروہوں میں رہیں بٹے رہیں اور ہم اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک تو گورنمنٹوں کے بارے میں معروف جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو. ایک تو حکومت کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یقیناً وہ قوتیں بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ ہم آپس میں مل کر کے بیٹھیں. میں نے عرض کیا، آپ نے بھی سوال کیا کہ جب ضرورت پڑتی آ جاتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، میں نام لے کر کے کہنا چاہتا ہوں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ان کے قریب چلے جائیں. ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن درمیان میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے ہمارے اندر وہ پھر دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی، پھر دوریاں پیدا کرتی ہیں. وہ یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک وہ اس ملک کے دشمن ہیں، قوم کے دشمن ہیں، جو چاہتے نہیں ہیں جب ہم آپس میں ملیں گے تو ملنے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کا نام لیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں میرے نام لینے سے شاید کوئی بہتری آ جائے، شاید کوئی نقصان شاید کوئی بہتری ہو جائے، شاید کوئی نقصان ہو جائے. میں اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو میں اشارتاً یہ کہہ دیتا ہوں، ابھی دیکھیں ملک کے اندر گزشتہ دنوں کراچی کے اندر کوئی بینرز لگے، پھر چاکنگ ہوئی، اشتہارات شائع ہوئے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف جس پہ لکھا ہوا تھا آل سعود آل یہود. سعودی گورنمنٹ کے خلاف نفرت آمیز قسم کے الفاظ لکھے گئے، ریلیاں نکالی گئیں. پھر وہ کراچی سے نکلے، اسلام آباد، لاہور میں، ملک کے کئی اور شہروں کے اندر یہ ایسا کچھ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے محسوس کیا کہ سعودی عرب تو پاکستان کا ایک بہترین قسم کا دوست ہے. پاکستان کے اندر اگر سعودی عرب کے خلاف یہ باتیں ہوگی تو پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دوریاں پیدا ہو جائیں گی، خلیج پیدا ہوگی. کوئی موقع پاکستان میں ایسا نہیں آیا جب ملک کے اوپر مشکل وقت آیا سعودی عرب سب سے پہلے تعاون میں پیش رہا. یہاں تک کہ ابھی جو پچھلے دنوں ملک میں سیلاب آیا تھا، اس موقع کے اوپر سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے اپنے عوام سے پہلی مرتبہ اپیل کی ہے کہ پاکستان کے لوگ موت کے منہ میں ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں کے حکمران ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں. اور ایران کے ایما کے اوپر پاکستان کے اعلی تشیع میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اشتہاروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہے، بینروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہے. اور میرے نزدیک وہ ایران کے ایما کے اوپر یہ ساری باتیں اس ملک میں کر رہے تھے. ہم نے جب اس کے اوپر احتجاج کیا، کرنا چاہیے تھا. میرے نزدیک پنجاب گورنمنٹ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا، وفاقی گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا. میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی شاہ فیصل مرحوم کے ساتھ دوستی ساری دنیا جانتی ہے. یہاں پر جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، جو پروٹوکول ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شاہ فیصل مرحوم کو دیا تھا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. اس کے قتل کے بعد پھر اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے اندر اس کے نام کی طرح منسوب کر کے مسجد بنانا جس کا نام فیصل مسجد ہے، یہ بھی اسی محبت اور اسی رشتے اور اسی تعلق کی وجہ سے ہے. اس انداز میں ہمارے پنجاب کے حکمران یہ 10 سال ان کے مہمان رہے ہیں، وہ ان کے میزبان تھے. ایسے موقع کے اوپر جب یہ مشکل میں تھے انہوں نے ان کو گھر وہاں دیا ہوا تھا، یہ مزے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. آج پاکستان کے اندر سعودی عرب کے خلاف یہاں کے لوگ باتیں کر رہے ہوں، ان کا بھی خاموش رہنا اور ان کا بھی خاموش رہنا، اس کے اوپر میرے نزدیک بہت سارے ایک سوال میں کرتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کردار کی بات آپ کر رہے تھے، مسلمانوں کے عمل کی بات کر رہے تھے، ہم غیر مسلموں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے اسلام کی طرف لے آئیں، چیجے کہ ہم ان پہ کفر کے فتوے لگائیں. کیا یہ اسلام میں زیادہ نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش نہیں ہے؟ دیکھیں، کبھی یہ آپ نے آدھے منٹ میں مجھے جواب دینا. فتویٰ لگانا کوئی شوق نہیں ہوا کرتا، نہ فتوے سے ہی کافر ہوتا ہے. کافر اپنے عمل سے ہوا کرتا ہے. اس کے عمل کو کسی مفتی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ عمل کیا ہے تو مفتی صاحب کا اس کے اوپر فتویٰ آ جایا کرتا ہے. یہ فتویٰ کوئی شوق نہیں ہے. اس میں اسلام میں انسانی حقوق پہ بھی زور دیا گیا ہے.
کیا ہم بحیثیت انسان پاکستان میں وہ کردار اصلاحی معاشرے کے لیے کر رہے ہیں؟ انسانوں کے حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر اس انداز کا انسانوں کو تحفظ، انسانوں کے حقوق کسی اور قانون کے اندر آپ کو نہیں مل سکیں گے۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے تو انسان کہا، غیر مسلموں کو حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام نے کیا ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر غیر مسلموں کو بھی یہ تحفظ حاصل نہیں۔ جی، آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، گفتگو تو ابھی بہت باقی ہے۔ ناظرین، اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کو بھی تسلیم کرتا ہے، دین فطرت ہے، تو چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کافر قرار دیں۔ کون ہے جو اس بات پہ عمل کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔